बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सामीन, आप लोग कैसे हैं? यकीनन मौसम की सख्तियों से बेहाल हो चुके होंगे और ये मौसम है कि बदलने का नाम नहीं ले रहा और शायद सूरज आग बरसा रहा है और सूरज की तपश जो है ये घरों में एसी की ठंडक को भी जो है कम होने नहीं दे रही। और हम हैं कि अपने दिल में कुछ ठान के बैठे हैं, कुछ सोच के बैठे हैं कि अब हमने ख़ुद को सफ़र में रखना है, क्योंकि सफ़र के हवाले से बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि ये वसीला ज़फ़र भी है, सफ़र कामयाबियों की नवीद है। सफ़र कामयाबियों के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को जो है ना इंसान के माइंड में लेके आता है। जैसा कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, साफ़िर तजिद इवज़न अम्मन तुफ़ारिकु, कि तू सफ़र कर, तुझे जो तू सफ़र कर रहा है उसके बदले जो तू छोड़ रहा है तुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और कहते हैं वन सब फ़इन्न लज़ीज़ल आइश फ़िन नसबी, तू थक जा, बेशक ज़िंदगी की जो लज्जत है वो तो थकने में है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम आज से एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। सीरू फ़िल अर्ज़ हमारे प्रोग्राम का उन्वान है, इसका टाइटल है, और ये अल्लाह का पैगाम है असल में कि ज़मीन में चलो फिरो, ज़मीन में सियाहत करो, ज़मीन में घूमो फिरो। घूमोगे तो तुम्हारे सामने रब्बुल आलमीन की अजायबात के ऐसे ख़ज़ीने और करिश्मे तुम्हारी आंखों के सामने आएंगे जिनको देख के तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ तुम्हारी मोहब्बत बढ़ जाएगी। और आज हम अपने सफ़र को शुरू करने लगे हैं। हम अल्लाह ताला की पैदा करदा हसीन वादी सवात की तरफ सफ़र शुरू कर रहे हैं। तमाम नाज़रीन को हम खुश आमदीद कहते हैं। हम सवात की खूबसूरती के ज़रिए कुदरत के कमाल और जमाल को वाज़े करेंगे और आपको भी अपने साथ सैर करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सीरो फिल अर्ज़ी, कि तुम ज़मीन में चलो फिरो। सवात की जानिब बढ़ते हुए कल्लर कहार के करीब चकवाल इंटरचेंज से उतरे और मदीना रेस्टोरेंट की मशहूर ज़माना चाय नोशी के लिए क़याम किया। यहाँ की चाय शोहरत, जायके और असर में हस्बे शोहरत कमाल पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम अपने रास्ते में एक जगह पे रुके हैं। ये जगह आपको मैं इसलिए बताऊंगा कि आपने जब भी इस्लामाबाद आना है तो रास्ते में इस होटल में रुकिए। इस होटल की स्पेशलिटी क्या है और ये कहाँ पे मौजूद है? जब आप कल्लर कहार इंटरचेंज क्रॉस करेंगे तो उसके बाद वेरी नेक्स्ट जो इंटरचेंज आएगा वो होगा चकवाल का और तलागंग का। तो इस इंटरचेंज से आपने बाहर आना है और राइट वे आपने इख्तियार करना है। थोड़ा सा आगे आएंगे तो राइट साइड पे ये मदीना होटल है। ये मदीना होटल जो है, हमारे दोस्तों ने बताया कि आपका सफ़र तो बड़ा तवील है, लेकिन अगर आप लाहौर से यहाँ तक के सफ़र की थकान उतारना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि क्वालिटी आपको चाय मिले और ऐसी चाय हो कि उसका एक एक घूंट आपकी ज़िंदगी की ऐसी याद बन जाए जिसको आप कभी भी फरामोश ना कर सकें, तो फिर आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। और यहाँ पे चाय के साथ अगर आपको भूख लगी हो तो बड़े ही सस्ते गंदम की, देसी गंदम की रोटी और साथ में आपके मनपसंद जो है ना सालन की शक्ल में बहुत सारी चीज़ें इनके पास मौजूद होती हैं और ये बड़ा सस्ता है। देखने में बड़ा ये आमियाना सा है, लेकिन यहाँ पे माहौल जो है ना देसी है और बड़ा ही खूबसूरत है। मैं कुछ दोस्तों से इस होटल के हवाले से और इनकी सर्विसेज के हवाले से ये क्या जो है ना अपने ग्राहकों के सामने पेश करते हैं और लोग क्यों मोटरवे से नीचे उतर के इनके पास आते हैं, तो मैं दोस्तों से इंशाल्लाह कुछ हम
کومنٹس لیں گے. میرے ساتھ ہمارے شرکائے سفر جو ہیں ان میں علامہ عبدالصمد معاذ صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو آج کا سفر کیسا لگا؟ عثمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، پیغام ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ سیرو فی الارض کے اس ایپیسوڈ میں انہوں نے ہمیں اپنا شریک سفر بنایا. تو یہ پہلا پڑاؤ ہے جو یہاں پہ ہم چکوال انٹرچینج سے باہر نکلے ہیں. واقعی ہم فیصل آباد لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے تقریباً 25 برس سے آ جا رہے ہیں. 20 مرتبہ گزرے ہیں. یہ پہلی مرتبہ یہاں ہم ٹھہرے ہیں المدینہ ریسٹورنٹ پہ، اور جیسا عثمان صاحب کہہ رہے تھے اس سے بڑھ کر پایا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ علامہ عبدالصمد معاذ صاحب. ہمارے ساتھ آج کے اس سفر میں اقبال صاحب موجود ہیں. اقبال صاحب کا میں آپ کو تعارف کرواؤں کہ جب آپ لاہور سے فیصل آباد جاتے ہیں تو رستے میں ایک شیخوپورہ کو کراس کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے جس کو فیروز وٹواں کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ عرصہ دراز یہ اسکول کے پرنسپل رہے اور کچھ عرصہ پہلے ریٹائر ہوئے. ہمارے نمازی گروپ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے اس موجودہ سیرو فی الارض جو ٹور ہے اس میں شرکائے سفر میں شامل تھے. تو ان کو کیسا محسوس ہوا، اور یہ مدینہ ہوٹل جہاں پہ مٹی کی پیالیوں میں چائے پیش کی جاتی ہے، اس ہوٹل کا ٹیسٹ اور یہاں کا انوائرمنٹ، ہم ان سے ان کے تاثرات لیتے ہیں. اقبال صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاہور سے چلنے کے بعد یہ میرا پہلا چانس ہے کہ یہاں پر مجھے بتایا گیا ہے کہ بھئی آئیں چائے پئیں، اور میں حیران ہوں کہ ہمارا اتنا عظیم گروپ اور اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر کیوں آ کر رکتے ہیں. تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پر نہ صرف دیسی اور خالص چیزیں ہیں بلکہ خلوص کی چاشنی بھی اس میں شامل کی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں تو ہر جگہ سے مل جاتی ہیں، لیکن شاید دیسی ماحول، دیسی جو ہیں یہ اپنا نظارے، اور باہر کی طرف اگر دیکھیں تو یہ درخت اور ہمیں کافی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو بالکل ایک نیچرل ماحول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیسی لوگوں کی چاشنی ہے وہ ان کے کھانے میں شامل ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پر رکے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. السلام علیکم. ایک ہمارے دوست ہیں حبیب کبریا صاحب، ذرا تشریف لائیے گا میرے پاس. حبیب صاحب، آپ اپنی زندگی میں آپ نے بڑے سفر کیے، اور اس سفر کی انفرادیت کیا ہے، یہ جو آج ہم نے جو ہے نا سفر شروع کیا ہے، اور یہ مدینہ ہوٹل آپ نے کتنی دفعہ آپ ہی ہمیں لے کے آئے یہاں پہ، یہ کیسا آپ نے اس ہوٹل کو پایا کہ ہم موٹر وے سے نیچے اتر کے جو ہے نا اس ہوٹل پہ آ گئے؟ جی السلام علیکم. میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اسلام آباد کا لاہور کا میرا سفر ہے یہ سالوں سال سے ہے، بلکہ اس طرح کیسے جب سے موٹر وے جو ہے نا اس کا آغاز ہوا ہے. تو یہاں سے مجھے چائے پیتے یا کھانا کھاتے کم و بیش 15 سال ہو گئے ہیں. اس کی یہ وجہ ہے کہ ایک تو یہ دیسی گندم کا آٹا، اور پھر تندور کی گرما گرم روٹی، اور اس کے ساتھ بہترین کڑھائیاں ہر قسم کی مل جاتی ہیں. سب سے اچھا جو ہے کہ آپ کی پاکٹ کے اعتبار سے بڑا سستا پیکج ہے، اور چائے وہی تازہ دودھ کی، اور کچی مٹی کے پیالے میں بھی آپ کو دکھائیں گے اور پی کے بھی دکھائیں گے. تو اس لحاظ سے جو موٹر وے کے اوپر ریسٹورنٹ ایریا ہے وہ اتنے مہنگے ہیں، اور بلکہ اتنی جو بڑی ٹیم جو سفر کر رہی ہے اس میں اگر وہ بل شامل کیا جائے تو وہ بہت بڑا بل بن جاتا ہے، لیکن یہاں پہ بڑا نارملی بل بنتا ہے. اس لیے ہم اس کو پسند کرتے ہیں. ایک تو مزیدار ہے اور دوسرا سستا ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ 15 سال سے کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں. تو بڑے اچھے ہیں، ساتھی بھی اچھے ہیں، یہاں کے میزبان بھی اچھے ہیں اپنے یہ تلکنگ چکوال کے، اور یہ اپنی بولی میں بڑے میٹھے ہیں. اللہ ان کو برکت دے. جی شکریہ. بہت شکریہ جی حبیب صاحب. اور ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹی کی پیالیوں میں چائے ہے، اور اس کا کلر بتا رہا ہے کہ یہ محبتوں بھری ہوئی چائے ہے، اور اس کو پی کے یقیناً ہم تازہ دم ہوں گے، اور اگلا سفر ہمارا انشاءاللہ الرحمن بہت اچھا گزرے گا. آئیے ہم سوات کی جانب بڑھتے ہیں. چک درہ میں رات قیام کے بعد مدین شہر پہنچے تو گرمی کی شدت بتدریج کم ہوتی محسوس ہوئی. موسم دلکش ہوتا جا رہا تھا. بادلوں کی آنکھ مچولی اور پہلو میں چلتے دریا نے قدرت کا یہ حسین نظارہ مزید دلکش اور دل نذیر کر دیا. مدین کی سرسبز وادیاں اور خوبصورت پہاڑ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی یاد دلاتے ہیں جس نے ہمیں خوبصورت دنیا سے نوازا. سیرو فی الارض
یہ قرآن کا پیغام نہیں، یہ حکم ہے جس پہ ہم نے آمنا و صدقنا کہا ہے، اور یہ ہمارے پروگرام کا ٹائٹل بھی ہے کہ زمین میں چلو پھرو. اور یہ زمین میں چلتے پھرتے یہ جو نظارے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یقین مانیے یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھائے گی تو صحیح، لیکن جو محسوسات ہمارے ہیں اور جو لطف ہماری آنکھیں اٹھا رہی ہیں اور ہم اپنے محسوسات سے محسوس کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے ہی آپ کو محسوس ہوگا. یہ دریا جو ہے، جو پہاڑوں کے بیچ سے چلتا ہوا ہمارے قدموں کے نیچے سے اس کا پانی بہتا ہوا دوسری جانب جو ہے جا رہا ہے، یہ دریائے سوات ہے. دریائے سوات جو ہے اپنی ٹھنڈک میں بڑا مشہور ہے، اور یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی میں بڑے مشہور ہیں، اور یہاں کے لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے، بہت زیادہ لوگوں کے کام آنے والے ہیں. تو میں وادی سوات سے بھرپور محبت کا پیغام پورے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ وادی سوات آپ ضرور آئیں اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ میل جول کریں، ان سے ملیں، ان سے بات چیت کریں، گپ شپ کریں. آپ کو بہت زیادہ ان کی باتوں سے اور ان کے جذبات سے آپ کو محبت کا احساس ہوگا. تو انشاءاللہ میں جو بھی اچھا منظر میری نگاہوں میں آئے گا وہ کیمرے کی آنکھ سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. مدین سے بحرین کا سفر شاندار رہا. بحرین میں موجود دریا سوات کے کنارے اس مسجد بلال میں نماز کے لیے رکے جو ہر سیلاب میں بہہ جاتی ہے اور ایمانی حرارت اسے پھر سے وجود عطا کر دیتی ہے. لیں تو جناب اب ہم پہنچ چکے ہیں بحرین، اور یہ بحرین سوات کا وہ شہر ہے جس کی دل فریبی اور جس کی خوبصورتی آنکھوں میں رچ بس جاتی ہے، اور جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ اس سہانے منظر میں کھو کے رہ جاتا ہے. یہ جہاں پہ میں موجود ہوں یہ ہے جامع مسجد بلال، اور ناظرین کو میں حیران کن بات بتاؤں کہ سوات میں جب بھی سیلاب آیا، یہ والی مسجد جہاں پہ میں موجود ہوں یہ مسجد شہید ہو گئی. جب بھی سیلاب آیا پانی اپنے ساتھ، جہاں پہ یہ میرے رائٹ سائڈ پہ بہت سارے ہوٹلز موجود ہیں، ان ہوٹلز کو اپنے ساتھ بہا کے لے گیا. وہاں پہ یہ اوپر سے بہتا ہوا دریا جو ہے، یہ مسجد چونکہ دریا کے کنارے پہ ہے تو اس مسجد کو بھی متاثر کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب جو ہے چل دیا. اور یہ مسجد اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں زیر تعمیر ہے، اور جب بھی سیلاب آتا ہے یہ مسجد جو ہے موجود نہیں رہتی، یہ مسجد دریا میں چلی جاتی ہے. اور بحرین کا مطلب ہی ہوتا ہے دو دریا، ایک رائٹ سائڈ کے اوپر سے دریا اوپر سے آ رہا ہے اور ایک لیفٹ سائڈ سے آ رہا ہے. یہ سنگم ہے دو دریاؤں کے ملنے کا. اور مجھے قرآن کریم کی آیت یاد آ رہی ہے، مرج البحرین یلتقیان، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو دریاؤں کو جو ہے جاری کیا، دو سمندر یا دو دریا جو ہے، تو یہ باہم سنگم ہے، ملاپ کی جگہ ہے بحرین میں دو دریاؤں کی. اور پانی یہاں پہ اتنا تیز ہے اور اس کا شور اور پانی کی آواز جو ہے یہ کنارے پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی خوف زدہ کر دیتی ہے کہ بالکل میرے قریب نہیں آنا. میں خوبصورت تو ہوں لیکن میں اپنے اندر ایسا رعب اور دبدبہ رکھتا ہوں کہ جو میرے اندر آئے گا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائے گا. تو یہ ٹھنڈک زدہ پانی، ٹھنڈک والا پانی، بہت زیادہ میٹھا پانی خطرناک ضرور ہے، اور جب سیلاب آتا ہے تو اس کی خطرناکی جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ہم اپنے سفر میں سیرو فی الارض میں بحرین پہنچے ہیں ابھی انشاءاللہ ہم اگلی ہماری منزل کالام کی جانب ہے، اور کالام میں پہنچ کے انشاءاللہ ہم آپ سے ہم کلام ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے سیرو فی الارض پیغام ٹی وی. مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد ہم بحرین شہر میں داخل ہوئے اور وہاں ٹریفک حکام اور مقامی لوگوں سے حالات جاننے کی کوشش کی. ناظرین اس وقت میں بحرین کے بالکل بیچوں بیچ کھڑا ہوں، اور مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ ہمارے زیادہ دیر کھڑے ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو، کیونکہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے والے جو ہمارے قوم کے بڑے ہی جرری اور بڑے ہی بہادر جو جان باز ہیں، سپوت ہیں، وہ بھی میرے پیچھے موجود ہیں. ٹورسٹ یہاں پہ آ رہے ہیں اور بڑی کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں. ہم کچھ ٹورسٹ ہم ان سے بات کریں گے کہ سوات کے موجودہ حالات سے کیا آپ مطمئن ہیں، یہاں پہ امن و امان کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. بھائی صاحب آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عدنان اصغر ہے. تو میں جب میں نے سفر کیا ہے تو پہلے میں نے معلومات لی ہے
تو اس کے بعد میں نے سفر کیا ہے. خیر جب بھی ہم خیبر پختونخوا کے آپ کے اس صوبے میں انٹر ہوئے ہیں KPK میں تو اچھا فیل ہوا ہے. آپ کی پولیس آپ کی انتظامیہ نے اچھا تعاون کیا ہمارے ساتھ, بہت اچھا لگا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹورسٹ کو آنا چاہیے, کسی بات کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے. یہاں پہ جو انتظامیہ ہے یا ان کے جتنے بھی اہلکار ہیں وہ ہمہ وقت آپ کے تعاون کے لیے موجود ہے. یہاں پہ فیملیز کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو امن و امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, فیملی کے ساتھ جو آتا ہے وہ بالکل مطمئن رہے, ان کو کوئی بھی ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی ادھر ان کے ہوتے ہوئے. انشاءاللہ وہ اچھا محسوس کریں گے اور انجوائے کریں گے. جی ناظرین, ہم انشاءاللہ ملتمس ہیں کہ آپ اپنے نیکسٹ پلان میں سوات کو شامل کریں اور بحرین سے ہوتے ہوئے آگے آپ انشاءاللہ کالام بھی جائیں, کالام سے آپ گبرال جائیں یا کمراڑ جائیں, دیر تک جائیں. یہ ہمارا پاکستان ہے, اس کے ٹورزم کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے اور لوگوں کو میسیج دینا ہے کہ ہمارا پاکستان سب سے زیادہ محفوظ ملک ہے سیاحت کے حوالے سے. بحرین سے کالام پہنچنے پر قدرت کے حسین نظاروں نے دل موہ لیا اور وہاں اس ہوٹل میں پڑاؤ کیا جس کی سیلاب میں تباہ ہو کر دریا برد ہونے کی ویڈیوز دنیا بھر میں وائرل ہو گئی تھی. اسی جگہ شاندار ہوٹل دوبارہ تعمیر ہو چکا ہے. قدرت کی ہیبت کی نظر ہونے والے ہوٹل کا قدرت کے دلکش نظارے میں بدلنے کا تجربہ یادگار تھا. ماشاءاللہ کالام کے حسین مناظر اور پرسکون ماحول نے ہمیں اللہ کی رحمت کا احساس دلایا. جی کالام میں یہ مین بازار ہے اور مین بازار میں یہ جو ٹریفک میرے پیچھے سے آ رہی ہے یہ کالام کی طرف سے, اب یہ روڈ مینگورا کی طرف جو ہے یہ رخ ہے گاڑیوں کا, اور جو یہ میرے ہاتھ کے اشارے سے جس جانب سے گاڑیاں آ رہی ہیں یہ مینگورا سے کالام کی طرف اور گبرال کی طرف جو ہے جانے والا, اور یہی روڈ آگے کمراٹ کو بھی جو ہے نا لنک کرتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ کالام میں سب سے بڑی جو دقت محسوس ہوتی ہے وہ بحرین سے جو روڈ کئی جگہ سے ٹوٹا ہے, لیکن آپ کے پاس میں بڑا حیران ہوا یہاں پہ آپ سے میں شیئر کرتا چلا جاؤں کہ میں نے نا 660 cc جاپانی گاڑیوں کو بھی دیکھا جو بظاہر بڑی ہی نازک اندام سی گاڑیاں ہوتی ہیں, ان پہ بھی لوگ آئے اور کالام کی رونقوں کو جو ہے نا دوبالا کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں, بڑی گاڑیاں بھی ہیں. تو یہاں پہ مجھے احساس ہوا کہ اصل میں تو حوصلہ ہے, شرط ہے. اگر حوصلہ ہو تو گاڑی چھوٹی ہو بڑی ہو کم زور والی ہو شاہ زور ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ گاڑی آپ کو کھینچ کے آپ کے بوجھ کو کالام میں لے آتی ہے. اور کالام اس وقت ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس ہونا شروع ہو چکے ہیں اور ٹمپریچر آلموسٹ اپنا 20 کے قریب جو ہے نا چل رہا ہے. آپ کو بڑا مزہ آئے گا. کالام سے پھر گاؤں گجر گبرال پہنچے جہاں عظیم الشان مرکز عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قائم ہے. اس مرکز کو صاحب ثروت افراد نے تعمیر کروایا ہے. دارالسلام انٹرنیشنل نے اس مرکز کے قیام میں خصوصی حصہ لیا ہے. اس کی تکمیل ہونا بھی باقی ہے. جی تو ناظرین, مرکز عثمان بن عفان کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اہل ثروت اور خیر کے کام کرنے والے جو BCO ادارے ملک پاکستان میں اس کے طول و عرض میں کام کر رہے ہیں, ان میں سے ایک دارالسلام کا نام ہے. اور اس مرکز کو بنانے میں دارالسلام نے بہت زیادہ کام کیا. ابھی یہ جو ادارہ ہے ابھی اس کو مزید فنڈز کی ضرورت ہے, بہت سارے اس کے معاملات جو ہے ابھی کام ہونا باقی ہیں. تو میں وہ دوست جو مجھے سنیں گے مجھے دیکھیں گے میرے اس سیر فی الارض پروگرام کے توسل سے ان تک یہ میرا میسیج چلا گیا ہے, وہ یہاں پہ آئیں, خود آ کے جائزہ لیں, خود کام کروائیں. بہت شکریہ. اب میں ایک بات بڑی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سردیوں میں ہم جب کالام کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو بڑی برف پڑ چکی ہے, راستے جو ہے نا بند ہو چکے ہیں. تو آپ کی وادی میں اس سال کتنی برف پڑی ہے, اور جب برف پڑتی ہے تو عموماً مسجد کیا کوئی ایسا دن بھی آتا ہے کہ جس دن مسجد میں کوئی نمازی نہ آیا ہو؟ ہاں جی, ایسا پچھلے سال جو 2024 میں یہاں اس علاقے میں 19 فروری کو یہاں پر برف باری شروع ہوئی تھی اور تقریباً 20 فروری کو یہاں پر اتنی برف باری ہوئی تھی تقریباً 3 فٹ کے قریب. پھر یہ 2 مارچ کو جو برف باری ہوئی تھی وہ 4.5 فٹ کے برابر تھی. 3 مئی میں جو 3 فٹ برف باری ہوئی تھی اس میں مسجد میں ہم آئے تھے, صبح بھی آئے, شام کو بھی آئے اور عشاء کے بھی آئے, سارے نمازوں کے لیے آئے. اور 2 مارچ میں جو برف ہوئی تھی یہاں پر یہ تقریباً 4.5 فٹ کے برابر تھی.
تو صبح اذان دینے کے لیے ہمارا جو مؤذن صاحب تھا وہ صرف مسجد میں پہنچے تھے، اس کے علاوہ مسجد میں صبح کی نماز اور پھر آگے ظہر کی نماز کے لیے بھی اس کے بغیر کوئی نہیں آ سکا تھا۔ اور ایک دن یہ ایسا ہی معاملہ چلا، دوسرے دن پھر گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کے 2-3 بندے ایک ایک گھر کی طرف جاتے اور راستہ نکالتے اور دوسرے دن پھر ہم مسجد کی طرف آ سکے گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، میں ایک بات جو میرے ذہن میں ابھی آپ سے بات چیت کے دوران آئی کہ خوشی و غمی کے معاملات تو زندگی کا ہمارے حصہ ہیں اور وہ چلتے ہی رہتے ہیں، تو برف باری میں آپ کی وادی میں جب کسی شخص کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی تدفین کا عمل جو ہے وہ کیسے آپ کرتے ہیں، یا آپ کا تجربہ اس کے معاملے میں کیا ہے، تاکہ ناظرین تک یہ اطلاع پہنچے کہ برف دور سے دیکھنا تو بڑا ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے، لیکن جب 4-4 فٹ 5-5 فٹ برف پڑی ہو اس میں پیدل چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، سواریاں تو درکنار، تو ایسے معاملے میں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے ہیں کئی سالوں سے کہ اس علاقے کے اندر ایسی واقعات بہت کم ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی واقعہ پیش ہوئی اللہ کی طرف سے کہ 4-5 فٹ برف ہوئی اور کوئی آدمی فوت ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی بیمار ہو جائے۔ تھوڑی بہت برف میں 1 فٹ ہو، کچھ تھوڑے بہت برف میں وہ تو ہوتے چلتے اس میں کام ہو جاتا ہے، اور قبر کھودنا وغیرہ اسپتال تک جانا وہ تھوڑی برف میں ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو 4 فٹ برف ہو جاتی ہے یا 4.5-5 فٹ تک 3 فٹ تک، اس میں ابھی تک ایسی واقعہ ہماری یاد میں ہمارے بڑوں سے ہم نے نہیں سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی حادثہ آیا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اتنی برف باری میں اتنی سختی میں ایسا کوئی نظام بھی نہیں آیا ابھی تک۔ ماشاءاللہ جی، اللہ رب العالمین کا یہ خاص لطف و کرم ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ان ایام میں جب بڑا مشکل ہوتا ہے چلنا پھرنا تو اللہ رب العالمین آپ کو ایسی آفات سے بھی محفوظ رکھتے ہیں جس میں آپ کے لیے تکلیف بیماری کی شکل میں ہو، اور اسی طرح اموات کی تعداد ہم نے سنا کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آزمائش سے دوچار نہیں ہونے دیتے اس علاقے کے لوگوں کو۔ میرے ساتھ رہیے گا، ابھی انشاءاللہ گجر گبرال وادی کے مختلف مناظر اور اسی طرح ہم دریا پہ بھی جائیں گے اور آپ کو وادی کا پورا جو ہے ہم انشاءاللہ الرحمن آپ کو نظارہ کروائیں گے۔ میرے ساتھ رہیے۔ مرکز عثمان بن عفان کے بعد ہم ایسی حسین وادی میں داخل ہوئے کہ جہاں ایسا محسوس ہوا کہ کائنات کا حسن سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو گیا۔ اللہ اکبر میرے بھائی، سچی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اتنے کھو چکے ہیں، اس طرح توجہ ہی نہیں گئی کہ ڈرنا بھی ہے۔ باہر کا سین تو بڑا تھوڑا سا وحشتناک بھی ہے، کیونکہ اس کے جو ہیں موجیں وہ بڑی زور و شور کے ساتھ پتھروں کے ساتھ ٹکرا کے جو آواز پیدا کر رہی ہیں وہ تو ایک دفعہ دل کو ہلا دیتی ہے۔ یہ ڈرون میرے سامنے آیا ہے، یہ ڈرون ہماری وادی میں انشاءاللہ مناظر کو کیپچر کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ مجھے سلام کہہ رہا ہے۔ وعلیکم السلام ڈرون صاحب، وہ واپس چلا گیا ہے۔ ہمارے ڈرون آپریٹر سہیل غوری صاحب جو ہے نا وہ ہر طرف سے انشاءاللہ وادی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ میرے ساتھ ہے حاجی افتخار صاحب۔ حاجی افتخار صاحب نے اس سے پہلے BCO ٹورز کیے، اس ٹور میں اور یہاں پہ کیا محسوسات ہیں ہم ان سے پوچھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے بھی بہت زیادہ ٹور کیے ہیں، لیکن عثمان ظہیر صاحب کے ساتھ جو میں نے ٹور کیا ہے بہت مزہ آیا ہے، بہت اچھی جگہ ہم نے دیکھی ہیں۔ ادھر ہمارے سامنے گلیشیئر بھی نظر آ رہے ہیں، ہم دریا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پتھر کے، بہت بڑا ادھر ڈر تو آتا ہے لیکن وقتی طور قدرت کے کرشمے ہیں کہ ہمیں مزہ بہت آ رہا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ سیرو فی الارض میں ہم آپ کے سامنے مزید قدرت کے شاہکار پیش کریں گے، اور حبیب صاحب بتا رہے ہیں جی یہاں بظاہر دھوپ ہے لیکن ٹھنڈک کا احساس ہے، ٹھنڈی یخ ہوا کے جھونکے جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی صنائی کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہمارے کانوں میں سبوہن قدوس ان کا پیغام ہمیں سنا رہے ہیں، اور اسی پیغام کو سننے کے لیے ہم نے اپنی جان جوخم میں ڈالی ہے، اور ہم پہاڑ سے نیچے جو اترے ہیں واقعتاً یہ بڑا مشکل معاملہ تھا، اور خاص طور پہ اب شہروں کی زندگی کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اب ویسی جو ہے نا مشقتیں
तबीयत पे गिरां गुजरती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीरू फिल अर्ज़ ये प्रोग्राम आपका है, आपको दिखाने के लिए ही हमने सब ये किया है, मेरे साथ रहिएगा। कुदरत के कमालात और नेमतें देखकर ईमानी हरारत ने जोश मारा तो सब अफराद एक दरख्त तले अल्लाह से इज्तिमाई इल्तिजा करने और उसकी नेमतों पर शुक्र के लिए जमा हो गए। बड़ी रिक्कत के साथ यहाँ दुआ की और फिर आगे चल दिए। सवात के तारीखी मुकामात और हसीन नज़ारे हमें अल्लाह की कुदरत और उसकी अजमत का एहसास करवाते हैं। यहाँ के मकामी लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, यहाँ के खाने बड़े पुरलुत्फ हैं। हर चीज़ अल्लाह की दी हुई नेमतों की याद दिलाती है और शुक्र करने का जज्बा पैदा करती है। ले तो जनाब एक और रूह परवर मंजर के साथ आपके सामने सीरू फिल अर्ज़ प्रोग्राम के साथ उस्मान ज़हीर मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे जो पहलू में जो बहने वाला दरिया है, ये एक और दरिया के साथ बाहम शीरो शक्कर वाला मामला हो गया। ये संगम है, एक ऊपर से भी एक पहाड़ी जो है ना नाला दरिया की शक्ल में बहता हुआ आया और इस साइड से भी आ रहा है, और यहाँ पे ये इकट्ठे मिल के जो है मोहब्बत की लोरियाँ सुना रहे हैं, मोहब्बत के गीत गा रहे हैं। और ये मोहब्बत के वो गीत हैं जो बागों में खलियानों में जा बजा सुनाई देते हैं और जिनसे हमारी शहरी ज़िंदगी महरूम होती चली जा रही है। दरख्तों से महरूम, इसी तरह दरियाओं से महरूम, इसी तरह ठंडे पानियों से महरूम। ये महरूमी अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो कुदरत के इन हसीन नज़ारों में आइए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला, उसके ऊपर आप अश कर उठेंगे। कुरान करीम की वो आयात जो पहाड़ों की तख्लीक से मुतालिक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का जो मुँह बोलता सबूत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक़ात हमें बताती हैं कि हम इंसान कितनी अदना मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी अजीम हस्ती है और अल्लाह के साथ जुड़े रहना है, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़े रखना ही हमारी ज़िंदगी की बका है। और हमारी ज़िंदगी जो है ये रब्बुल आलमीन के नाम से शुरू होकर रब्बुल आलमीन के नाम पे ही ख़त्म होगी। और ये जो मुझे दावत है, ये जो मुझे पैगाम है, इस बहने वाले दरिया ने भी दिया। ये ठंडी यख हवा का झोंका जो धूप की तमाज़त के बावजूद भी मेरे जिस्म को ठंडा किए हुए है, उस झोंके ने भी मुझे बताया कि खुदा है और खुदा के साथ ही जुड़ना, रब्बुल आलमीन के साथ ही अपने ताल्लुक़ को जोड़ना इंसानियत के लिए ये रिफ़त का बाइस है, बुलंदी का बाइस है। और इसी तरह ये जो बुलंदो बाला दरख्त हैं, ये पहाड़ है, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की तारीफ़ व तौसीफ़ में मशगूल है। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। यहाँ पे आपको इस आयत की मुकम्मल तफसीर मिलेगी। यहाँ पे आपको इस आयत के हवाले से सोचो विचार का मौका मिलेगा। कितनी ही मखलूक़ात हमा वक्त अल्लाह की मुती हैं, हमा वक्त अल्लाह की फरमा बरदार हैं, और हम अल्लाह ताला की फरमा बरदारी से पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं। हमारे पाँव डगमगाना शुरू कर देते हैं, हमारे दिल जो है उनमें और तरह की ख्वाहिशें जो है वो अंगड़ाइयाँ लेने लगती हैं। लेकिन ये हसीन नज़ारे हमें अल्लाह के करीब कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की मोहताजी हमें सिखा रहे हैं कि हम हर मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के मोहताज हों। आप सीर व फिल अर्ज़ के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी आँखों के सामने अभी और भी मनाज़र आएंगे। उस्मान ज़हीर आपका मुंतज़िर है कि आप सीर व फिल अर्ज़ का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया।